चिट्ठी नहीं खोल रहे, क्योंकि उनके पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था उनके लिए अयाशी का क्लब बन चुका है कि हमने इस आवाम के ऊपर अयाशी करनी है, बल्कि वो तो आवाम के अब दुश्मन हो चुकी है कि आवाम हमारे साथ नहीं है। नवाज शरीफ तो सामने बैठ के कहता है भाई वो पठानों को क्या हो गया, लोग मुझे वोट क्यों नहीं देते। अच्छा ये बताएं खान साहब डील करके आ रहे हैं या जलील करके आ रहे हैं? उन्होंने अपना हक लिया, और हक इसी तरह लिया जाता है कि जब आपका कोई हक ले लेता है तो कहते हैं ना कि हक अपने के लिए उठो, हक छीन लो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान से और इमरान खान के नाम को जानते थे, उन्होंने दुआएं भी की। आज हम खान साहब को देखेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जाहिद साहब पीटीआई के बड़े सीनियर कारकुन है और की अपनी एक वीडियो है आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वो क्यों हुई है उस हवाले से बात करते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब के पास आते हैं। आज उन्होंने लाइव वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान साहब को भी देखा और इमरान खान साहब से इससे पहले भी वो मुलाकातें कर चुके हैं। तो अभी हम फर्दर फ्यूचर देखते हैं कि इमरान खान साहब कब आ रहे और अंदर जो प्रोसीडिंग हुई वहाँ पर आपने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फराज साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, आज की प्रोसीडिंग में मेरा ख्याल है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले केस सुना और आज डेट मुकर्रर की, और पहले ये कहा गया था कि इमरान खान इस केस में ख़ुद आएंगे, पेश होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए कहा गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान कोर्ट में पेश होंगे। अब देखो, इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ AJK नहीं, सिर्फ GB नहीं, पूरी दुनिया से लोग इन्वॉल्व थे कि वो लीडर, विजनरी लीडर, आज वो 10 महीने बाद कोर्ट में पेश हो रहा है। तो हर आदमी उसके लिए बेताब था उसको देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई, जिस तरीके से वो साइफ़र को एक मवाद बनाया गया, और 180 मुकदमात, झूठे मुकदमात में एक आदमी जेल बिहाइंड द बार है, और वो ना बाहर भागता है, ना सिस्टम से माइनस होना चाहता है। और फिर 8 फरवरी को 25 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो लोग उसको देखना चाहते थे और लोग बेताब थे। और आप खुद देख लें कि आज कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसी वजह से कि हम इमरान खान को लाइव देख सकें। आज मेरा ये गिला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपने खुद इंट्रोड्यूस कराया, ये पहले चीफ जस्टिस, हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग आपने कराई। आपने कहा कि जी मेरी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो केसेस हैं, जो इस तरह केसेस हैं, वो सारी उसमें वो लाइव होंगे। आज जब मैं कोर्ट में जाके बैठा तो मुझे नहीं पता, बाद में पता चला कि ये लाइव प्रोसीडिंग नहीं हो रही, ये लाइव नहीं जा रहा, लाइव नहीं दिखाया जा रहा। तो लोगों ने वहाँ बातें करना शुरू कर दी। तो हमारे एक एडवोकेट जनरल KPK उठ के भी गए हैं कि जी ये तो लाइव प्रोसीडिंग थी, कल तक तो लाइव दिखाएगी, यही केस था, जो अपीलें थी नैब अमेंडमेंट केसेस के खिलाफ, तो आज नहीं दिखाया जा रही। तो उसको चीफ साहब ने बिठा दिया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आप कहते हैं कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद पाकिस्तान, एक आदमी जेल में बैठा है, वो खुद उस केस में पेश होना चाहता था, उसकी एप्लीकेशन थी, आप या तो अच्छा तो था आप उसको पर्सनली जहाँ बुलाते। एक आदमी एक ऐसे केस में वो, जी देखे, एक ऐसा केस था जिसमें आजाद नल्ला साहब ने बड़े अच्छी रिमार्क्स दिए कि करप्शन के अगेंस्ट है, कि अगर एक अदारे को लगाया गया था कि जी करप्शन को आपने रोकना है, तो एक गवर्नमेंट आती है 1 साल में, उसने बाकी तो जो कुछ किया आपने तमाम केसेस ख़त्म किए, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, शहबाज शरीफ, उसके बाद उन्होंने आके ऐसी अमेंडमेंट कर दी कि जितने केसेस थे वो सारे ख़त्म कर दी, जरदारी के भी अपने। तो आज लोग देखना चाहते हैं कि जो इमरान खान करप्शन और माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, इमरान खान के मुंह से चंद लफ्ज़ सुने जाए। ये बड़ी ज़्यादती हुई है। एक दफ़ा अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा भी है कि पटिशनर रिस्पॉन्डेंट जो है वो बैठा है सामने, उससे पूछ लेते हैं। उनका जो माइक था वो भी म्यूट था, अनम्यूट नहीं किया गया। 3 घंटे वो लाइव प्रोसीडिंग में सामने बैठा था। ऑनरेबल कोर्ट ने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं खुद इसमें पेश होकर बताना चाहता हूँ। मुझे अफसोस ये है कि कोर्ट को एक तो ये है कि उन रिस्पॉन्डेंट को सुनना चाहिए था, क्योंकि मेन पटिशन ख्वाजा हारिस के थ्रू इमरान खान ने डाली थी, इनको चैलेंज किया था इस जो थी अमेंडमेंट थी नैब ऑर्डिनेंस में, आज उसको सुना ही नहीं गया। तो नेक्स्ट अब हम तो ये कहते हैं कि हम कोर्ट से, आपके इस कैमरा की आंख से, मेरी कोर्ट से इस्तदा है कि आज आप देख लें, अपने चैनल को देख लें कि कितने लोग ख्वाहिशमंद थे सुनने के लिए प्रोसीडिंग। आपने प्रोसीडिंग को रोका है। आप कहते हैं कि हम राइट्स के बुनियादी हकूक़ के गारंटर हैं। आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ गया आज तो नज़र नहीं आया। समझते हैं कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, लाखों दिलों की धड़कन, जी,
آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا یا اگر ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا، یہ عام بندے کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ فراز صاحب 76 سالہ جنگ ہے یہ میں خود اس لائرز موومنٹ کا حصہ رہا ہوں، میں پریزیڈنٹ رہا ہوں بار کا، اس عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم چلتے رہے ہمارے تو دیکھیں ہماری تو ایک امید ہے انشاءاللہ جو عمران خان جنگ لڑ رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہے یہ عمران خان کی جنگ کا نتیجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑا ہو گیا ہے، یعنی عمران خان نے ہر ادارے کو دلیر کر دیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں جو آپ کے رائٹ ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ وکلاء ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ محسن کیانی صاحب کی کورٹ میں کیس لگا ہے، تو دیکھیں یہ جوڈیشری کو طاقت آئی ہے، طاقت کون دے رہا ہے؟ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے، کیونکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ یہ نظام بوسیدہ زنگ آلود نظام جو 76 سال سے چل رہا ہے، جس کو چلانے والے صرف وہ نامینیٹ کرتے ہیں کہ یہ مورے ہیں، اس نظام کے خلاف ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کی ذاتی کوئی جنگ نہیں، وہ آپ کی اور میری جنگ لڑ رہا ہے، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ خان کھڑا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ اب جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں خان صاحب ڈیل کر کے آ رہے ہیں یا ذلیل کر کے آ رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ آپ نے جو خان صاحب کا ووٹ بڑھا ہے نا، میں کے پی کے جاتا رہا ہوں، مجھے اکثر لوگ جو ملتے ہیں وہ لوگ کھڑے بھی تھے کیونکہ لوگ سسٹم کو دیکھ چکے ہیں، لوگ سسٹم سے تنگ ہو چکے ہیں۔ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا، کوئی این آر او نہیں کرے گا، عمران خان جتنی سیٹیں اس کی ایک ڈیل ہے، اس نے کہا کہ الیکشن فیئر کروا دو اور میں جو الیکشن میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ مجھے واپس کرو، ڈیل نہیں ہوگی، آپ والی باتیں ذلیل ہی ہوں گے۔ اچھا سر ایک اور بتائیں، میں نے ایک بندے کا سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ کاش عمران خان صاحب اگر کشمیریوں کے لیڈر ہوتے تو آج باہر ہوتے، انہوں نے اپنا حق لے لیا، 3 روپے ان کو یونٹ دیا جائے گا، جو ہمیں 3000 کا توڑا مل رہا ہے وہ ان کو 1000 کا ملے گا، اس کے پیچھے کیا ایسی وجہ تھی کہ وہ ان کو اپنا حق مل گیا اور آپ کو اور ہمیں یہاں پاکستان میں ہمارا حق نہیں مل رہا، ہم 65 سے 70 روپیہ یونٹ ہمیں ملے گا اور ان کو 3 روپے؟ دیکھیں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا حق لیا، اور حق اسی طرح لیا جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی حق لے لیتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ حق اپنے کے لیے اٹھو، حق چھین لو، اگر حق آپ نہیں چھینتے تو آپ ایک روایت کام کر دیں گے، وہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا کہ آپ کے حقوق غصب کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں اٹھنا چاہیے، یہی ٹائم ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے کسی دوست نے آج کہا کہ میڈیا پہ جو باتیں ہوئی ہیں، ہمارے دوستوں کو عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ پڑا ہے، یعنی لوگوں نے کہا کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کیا ہے۔ میں تو آج بھی اپنی جو لیڈرشپ ہے، اپنی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا۔ عمران خان جیل سے بیٹھ کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نکلیں، اگر یہ عوام یہ کہہ رہی ہے اگر یہ 8 فروری والا مینڈیٹ جو ہمیں ملا ہے اس کے لیے ہم چپ رہے تو پھر ہم بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کی بات ٹھیک ہے، جس طریقے کشمیری اٹھے ہیں انہوں نے حق اپنا لیا ہے۔ عمران خان نے آپ کو ساری چیزیں سیٹل کر دی ہیں، آپ کو پچ بنا دی ہے، اب اس پہ آپ نے کھیلنا ہے کہ عوام کے لیے ساری چیزیں سیٹل ہے، ساری چیزیں اس نے پورے 76 سال نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ نظام ہے اور لوگوں نے فارم 45 کے اوپر پتہ چل گیا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اسی وجہ سے عوام اس نظام کے خلاف ہے۔ اور آپ نے جو کوشچن پوچھا کہ یہ جو ریٹس ہیں، دیکھیں اس حکومت نے آ کے جو کچھ کیا اور یہی جنگ ہے، یہی جو چند افراد ہیں ان کا یہ مشن ہے کہ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے، عوام کے ٹیکسوں سے یہ پل رہے ہیں چاہے جتنے ادارے بھی ہیں، اگر یہ ٹیکسز عوام کامیاب ہو گئے تو ان کی جو دکانیں بنی ہوئی، جو 76 سال سے دکانیں چلا رہے ہیں 300 خاندان، یہ دکانیں بند ہو جائیں گی۔ پراپرٹی لیگز کے بارے میں بتائیں نیکسٹ میں سر، سب کی جائیدادیں نکلی ہیں جی۔ اور اچھا یہ ویسے آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے پوری دنیا میں، ویسے تو ہمارا 2nd نمبر آیا، لیکن اگر ہم انڈیا کی پاپولیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی پاپولیشن ہمارے سے تقریباً 4 زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہم دنیا میں فرسٹ پہ آئے ہیں، تو ہم لیڈ میں ہیں، تو یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ غریب نہیں ہے، وہاں پر بہت بڑی جائیدادیں بنائی ہیں اور دبئی پورا خرید لی ہے۔ دیکھیں ہم اس میں بھی نمبر 1 پہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے ہمارا عدالتی ریکارڈ دیکھے، اس میں بھی ہم ماشاءاللہ جو جوڈیشری ہے وہ 140 پوزیشن پہ بجا چکی ہے، تو کرپشن میں ہم کس سے پیچھے نہیں آگے ہیں۔ اب یہ بہت اچھا کویسچن ہے کہ اب یہ جائیدادیں جو بندے رات کو بیٹھ کے جہاں ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں بیٹھ کے اور پگڑیاں اچھالتے ہیں ججز کی اور لوگوں کی، ان کی اپنی پراپرٹیاں کہاں پہ ہیں؟ یعنی جسٹ یہ انہوں نے اسلام آباد ایک کلب سمجھا ہوا ہے، یعنی آپ اور ہمیں جو ہم مراد میڈیا کر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس اپنا بل جمع کرانے کی طاقت نہیں ہے، ان کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ایک کلب کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی پراپرٹیاں دبئی میں ہیں، ان کی لنڈن میں ہیں، ان کے ایمن فیلڈز ہیں، یہ چند وہی لوگ ہیں جو اپنی جائیدادیں بچا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں
یہ جس طریقے سے آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں نا، یہ چیزیں نہیں اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب کوئی بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ یہ جون کا مہینہ دیکھیں، جون جولائی میں جو کام ہونا ہے نا، یہ ایک اس طرف کام جا رہا ہے کہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، کوئی جس بندے نے بھی غلط کام کیا ہے، یہ اینڈ تک ساری چیزیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ ججز کے خلاف بول رہے ہیں، لوگ جرنیلوں کے خلاف بول رہے ہیں، لوگ وکیلوں کے خلاف بول رہے ہیں، جس نے بھی کرپشن کی ہے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو یہ زبان کس نے دی ہے؟ خان نے وہ زبان دے دی ہے وہاں بیٹھ کے کہ یہ چیزیں غلط ہے۔ اب کوئی نہیں ڈر رہا کہ میری ویڈیو بنے گی، میرے کو لوگ کہتے ہیں جی غلط ہے تو غلط ہے، لوگ سامنے بتا رہے ہیں۔ نہیں تو یہ جو شہباز شریف صاحب یا ادر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے پوری قوم کو بدتمیز کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنا حق مانگنا بدتمیزی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، جب کسی سے کرپشن کا حساب مانگے نا تو وہ ان کو بدتمیزی لگتی ہے۔ اب یہ اگر یہ بدتمیزی ہے تو آپ پھر کس طریقے سے آپ کے خلاف کیس ہوتے ہیں تو وہ کیس بھی آپ ختم کروا لیتے ہیں، آپ قانون ہی چینج کر لیتے ہیں۔ یہ بدتمیزی ان کا کہنا ہے، لیکن قوم کے پاس اب یہی رویہ رہ گیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو الیکشن کے ووٹ سے، ایک میرا رائٹ آف ووٹ سے میں نے آپ کے اسکروٹ کر لیا ہے، تو آپ لوگ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ سری لنکا میں کیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو اس طریقے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے رائٹس کو دبا کے کھائیں گے تو عوام کیا کرے گی؟ آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ایک آدمی ہے جس کی 50,000 یا 20,000 30,000 آمدن ہے، اس نے گھر کا گراسری بھی لینی ہے، اس نے یوٹیلٹی بلز بھی دینے ہیں، وہ کہاں سے دے گا؟ تو وہ اب یہ ذمہ دار کون ہے جو آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ جو ابھی آپ بیٹھ کے آپ دیکھیں، آپ ابھی گندم کا دیکھ لیں، آپ نے کیا کیا؟ گندم منگوا لی وہاں سے 4500 روپے من، اور جہاں آپ نے کس طریقے سے گندم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب آپ وہی کشمیریوں کو آٹا وہ دے رہے ہیں 1000 روپے کے 1500 روپے من، 1100۔ عوام نکل آئی ہے، ان کا وقت آخری ہے۔ یہ میری بات سن لیں، عوام سارا کچھ جان اچھا، چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ایز اے وزیر اعظم شارٹ میں بتائیں جی ایز اے پرائم منسٹر کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں، ہم اس وجہ سے کہ وہ لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ کو جلدی جواب دے دوں کہ جو آدمی عوام کا نمائندہ نہیں ہے وہ عوام کی بہتر سوچ ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی فارم 47 پہ لایا جاتی ہے حکومت، وہ حکومت عوام کا نہیں سوچ سکتی۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے مریم نواز بھی، آپ پنجاب پہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پنجاب میں انہیں کتنی سیٹیں لی ہیں۔ پنجاب میں حکومت بنا کے ان کو فارم 47 پہ دی گئی ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ اب وہ باہر تو نکل نہیں سکتی، وہ ہر پروگرام اندر بیٹھ کے کر رہی ہے، کوئی بھی جا کے وہ کوئی افتتاح کرتی ہے بیٹھ کے، عوام میں نہیں جا سکتے۔ مسائل عوام کے ہیں، جو عوام کے ساتھ دیکھیں، عوام کے مسائل کو وہی بندہ حل کر سکتا ہے جو حقیقی عوام کا نمائندہ ہے۔ پنجاب میں حقیقی عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہے، فارم 47 کی حکومت قطعاً عوام کے مسائل پہ، بلکہ وہ تو عوام کے دشمن ہو چکی ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نواز شریف تو سامنے بیٹھ کے کہتا ہے بھائی وہ پٹھانوں کو کیا ہو گیا، لوگ مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ پنجاب سے فارغ ہو گئے۔ اب صرف دعا یہ کریں کہ خان آتا ہے باہر، عوام اب ججز کو بھی پتہ ہے، آج جا کے ججز بھی دیکھیں گے کہ خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، وہ عوام کی بات کرتا ہے، نہ وہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، نہ وہ کوئی جاگیردار ہے، نہ وہ زرداری ہے، نہ وہ نواز شریف ہے۔ وہ میں اور آپ کی طرح اس کا والد اکرام اللہ کا وہ بیٹا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ اس طرح کی اسٹیٹ بناؤں، ویلفیئر اسٹیٹ، جس کا کنسیپٹ مدینہ کی اسٹیٹ کا لے کے یورپ آگے چلا جاتا ہے۔ پاکستان کیوں پیچھے کھڑا ہے؟ پاکستان کیوں کھڑا ہے کہ یہ چند افراد جن کی مٹھی میں پاکستان، جنہوں نے پاکستان کو یوں کیا ہوا ہے، وہ مٹھی نہیں کھول رہے، کیونکہ ان کے پاکستان میں، میں نے آپ کو بتایا تو ان کے لیے عیاشی کا کلب بن چکا ہے کہ ہم نے اس عوام کی عیاشی کرنی ہے، لیکن اب عوام 25 کروڑ عیاشی نہیں کرنی۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت ہی آتھینٹک پی ٹی آئی کے ممبر ہیں جناب زاہد محمود صاحب۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربانی ہے۔ تو سر کیا کہتے ہیں، آج آپ سپریم کورٹ آئے تھے، پروسیڈنگ دیکھی آپ نے یہاں، اور کسی وقت میں آپ کی ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی، کیا کہتے ہیں سر آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، پریس کانفرنس میری پہلے آپ بتائیں کون سی دیکھی؟ میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں کی کہ جو 4 سال بعد عمران خان صاحب کو کچھ جو دوست تھے مفاد پرست، وہ نہیں کی، بلکہ میں نے تو الحمدللہ پی ٹی آئی اس ٹائم جوائن کیا ہے کہ جب یہ لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے اس ٹائم جوائن کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تو یہ القادر کیس ہے، اس کا ہمیں تھوڑا سا ڈر تھا کہ یہ شاید اس کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ زیادتی کریں یا کچھ سزا دینے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ اگر اس کیس میں عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں تو سائفر تو میرے خیال میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، وہ دم توڑ چکا ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگر عدالت نے انصاف کیا، اب بس عدت کا ہی ہے، سائفر والا تو دم توڑ چکا ہے، وہ ختم ہے، عدت کیس والا بھی اتنا نہیں ہے، یہ ویسے اس کو لٹکا رہے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب اگر انصاف کرے عدالت تو 2 دن بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ جی۔ میرے دوست نے کہا کل القادر کی بیر ہو گئی ہے، تو خان نہ کہیں گھٹنے ٹیک جائے گا۔
اب یہ بھول جائیں عدت کے کیس کو 20 دن لیٹ کریں، 6 مہینے کریں، سال کریں. خان نے کہا 200 سال بھی میری زندگی میں جیل میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو جھوٹا ثابت کر کے جاؤں گا. یہ جھوٹے ثابت ہونے والی ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما زاہد محمود صاحب اور نیاز اللہ نیازی صاحب. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کیسز بھی عمران خان صاحب کے دیکھ رہے ہیں. تو ہم ان کا تھینکس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. ونس اگین تھینکس کرتے ہیں سر، بہت شکریہ. السلام علیکم.